ब्रेक के बाद आपको बराह रास्त ये चलते हैं। इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फंडिंग का जो केस था, फॉरेन फंडिंग के केस के अंदर तकरीबन जो गैर हाज़िरी और ताख़ीर मिलेगी वो आपको 6 साल के ऊपर मुहीत मिलेगी। आप तोशाखाना के केसेस देखेंगे, रूटीन में 2-2 महीने की तारीखें लेना, मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करा देना। आपको वो वक्त भी याद होगा कि जब कहा गया जी मैं बीमार हूँ, मेरी टांग में मसला है, मैं आ नहीं सकता, मैं पेश नहीं हो सकता, कभी एक उज़र कभी दूसरा उज़र, बीच में कभी वकील चेंज कर लेना, कभी वकालतनामा चेंज कर लेना। तो ये बहुत ही जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने की रिवायत है अदालती केसेस के अंदर, इस पे बानी चेयरमैन पीटीआई ने तो मेरा ख्याल है पीएचडी की हुई है। और वो 6 साल की जो मैंने आपको फॉरेन फंडिंग का बताया कि 6 साल का, उसके अंदर एक उन्होंने कभी एक स्टे ऑर्डर, कभी एक तारीख, कभी दूसरी तारीख। तो ये हमेशा इनका वतीरा रहा है। जो बंदा साफ़ सुथरा होता है, जो बंदा पता होता है कि मैं बेगुनाह हूँ, वो कभी तारीख नहीं लेता, वो कभी वकील चेंज नहीं करता, वो कभी वकालतनामा चेंज नहीं करता, वो कभी नहीं कहता कि जी मुझे तारीख दे दें, कभी एक उज़र कभी दूसरा उज़र। तो ये इनका वतीरा रहा है हमेशा से कि जितना केस को ताख़ीर का शिकार किया जा सके करो। और आप देखेंगे कि जब जो कसूरवार पार्टी होती है ना किसी केस में, उसको कोई जल्दी नहीं होती, वो कहते हैं यार आराम से, वकील को भी वो कहते हैं यार कभी कोई बहाना डाल दो, कभी स्टे ऑर्डर ले लो। और आपको याद होगा तोशाखाना के केस में इतनी ताख़ीर इन्होंने की कि इन्होंने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया ड्यूरिंग ट्रायल। वो पार्टी स्टे ऑर्डर लेती है कि जिसको पता हो कि अल्टीमेटली जो है मेरा कसूर निकलना है बीच में से, मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये जुर्म सरजद किया है। अब 190 मिलियन पाउंड पे कहा जाता है जी हमने तो ट्रस्ट बनाया। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है, उस पे लिखा है रॉबिंग पीटर एंड पेइंग पॉल। आपने एक बंदे से डाका जनी की और उससे डाका करके जो पैसे थे वो दूसरे बंदे को आपने जमा करा दिए। तो क्या ज़रूरत थी, हमारे चंद सवालात हैं, क्या ज़रूरत थी काबीना के अंदर बंद लिफाफा ले जाने की? बंद लिफाफा कौन लेके जाता है? बंद लिफाफा वो लेके जाता है जिसको डर हो कि अगर ये खुल गया तो इस पे कोई इत्तेफाक नहीं करेगा कि इतना बड़ा डाका डाला जा रहा है। और देखिए डाके को इंडोस कौन कर रहा है? इतने बड़े डाके को, 190 मिलियन पाउंड के डाके को इंडोस कर रही है काबीना। और काबीना के चंद अफराद जिन्होंने जसारत की और कहा कि जी लिफाफा खोल के दिखा दिया, जिन्होंने कहा ये नहीं खुल सकता। शहजाद अकबर नामी आदमी ने कान में आके कहा बानी चेयरमैन पीटीआई को कि जी ये बंद लिफाफा है और बस इसको मंजूर कर दें। लिफाफा लहराया गया और कहा गया जी मंजूर है। लोग बोलते रहे, उन्होंने कहा नहीं जी ये मंजूर है। अब बंद लिफाफा आया है और जिसका बंद लिफाफा है उसका आप इतना बड़ा जुर्माना जो है वो माफ कर रहे हैं, बल्कि आप एक और जुर्माना उसका अदा कर रहे हैं उस रकम के साथ जो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था, जो सरकारी खजाने में आना चाहिए था, जो पाकिस्तान की आवाम पर खर्च होना था। वो अरबों रुपया आपने उठाया और आपने एक जुर्माना अदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करा दिया। और वो भी किसने कर दी? क्या पाकिस्तान के हर शहरी को जिस पर जुर्माना आयद होता है या जो डिफॉल्टर होता है या वो कोई जुर्म सरजद करता है, क्या ये सहूलत तमाम पाकिस्तानी शहरियों को मुयस्सर है? नहीं, ये क्योंकि एक शख्स को इसलिए मुयस्सर थी क्योंकि वजीर आजम ने, उनकी अहलिया ने और उनका जो पूरा उस वक्त का गैंग था, फरा गोगी और जितने लोग थे, इन्होंने ज़मीनें ली, इन्होंने 5-5 कैरेट की अंगूठियां ली। वो ऑडियो सबके सामने है कि जिसमें एक प्रॉपर्टी टाइकून से डिमांड की जा रही है कि जी 3 कैरेट की अंगूठी थोड़ी छोटी है, 5 कैरेट की अंगूठी मांगी जा रही है जेवर से। और ये इन चीज़ों से इनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तोशाखाना तभी हुआ ना कि आपने जेवरात लिए, उनको बेचा आपने और फॉल्स डिक्लेरेशन की, सरकारी खजाने में कम पैसे जमा कराए। तो ये 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है कि आप एक बिजनेस टाइकून को अरबों रुपए की रियायत देते हैं, उसका एक जुर्माना माफ करके उसका दूसरा जुर्माना अदा करते हैं। और काबीना के लेवल पे प्राइम मिनिस्टर काबीना को हेड कर रहा है उस वक्त का बानी चेयरमैन पीटीआई, और काबीना ठप्पा लगाती है इसके ऊपर, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रॉबिंग पीटर एंड पॉल, कि आपने एक बंदे से डाका मारा और उसके डाके के पैसे दूसरे बंदे को आपने जमा करा दिए।
اب یہ اتنی بڑی کرپشن ہے کہ تاریخ میں آپ کو اس کی مثال کم ملے گی کہ کابینہ نے اس طرح اربوں روپیہ کسی کا معاف کیا ہو. اب وہ جو اربوں روپیہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ان کی اہلیہ نے معاف کیا, اس سے ایک شام ٹرسٹ بنا. اس شام ٹرسٹ کا نام القادر ہے. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی مل کے ایک ٹرسٹ بنا لیں؟ اور اس کی زمین کون دے رہا ہے؟ اس کی زمین دے رہے ہیں وہی پراپرٹی ٹائکون جن کا اربوں روپیہ آپ نے معاف کیا ہے. کیا یہ محض اتفاق تھا؟ یہ محض اتفاق نہیں تھا, یہ سوچا سمجھا ایک منصوبہ تھا. اسی پراپرٹی ٹائکون سے بنی گالا کے ساتھ 200 کنال زمین لی جا رہی ہے. اسی پراپرٹی ٹائکون سے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں لی جا رہی ہیں. اسی پراپرٹی ٹائکون کے لیے خیبر پختونخوا کے اندر قانون سازی کی جا رہی ہے. تو یہ ٹرسٹ میں کوئی پی ایچ ڈی اسکالر پڑھ رہے ہیں, کوئی روڈ اسکالرز ہیں, کوئی فل برائٹ کے اسکالرز ہیں. کون ہے اس ٹرسٹ کے اندر جو اتنی عالی شان بلڈنگ بنا کے, یہ شام ٹرسٹ اور فراڈ ٹرسٹ تھا. ادھر کوئی کلاسز نہیں ہو رہی, ادھر کوئی بچے نہیں پڑھ رہے, اور جو ادھر ادھر سے پکڑ کے انہوں نے وہاں پہ بیچارے نادار لوگوں کو جمع. آپ نے لاہور کا جو آپ کا گھر تھا جس کو آپ نے دوبارہ سے تعمیر کیا اور جس پہ کروڑوں روپیہ لگایا, اس کی بھی ڈیکلیریشن کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ پیسہ بھی اسی چینل کے تھرو آیا تھا. تو یہ جو شام ٹرسٹ اور فراڈ ٹرسٹ ہے وہ اربوں روپیہ اس لیے معاف کیا گیا تھا کہ لاہور والے گھر کی پیمنٹ بھی اسی ذریعے سے آئی, بلیک منی کو وائٹ کیا گیا. یہ زمین جو لی گئی سہاوا میں, یہ سہاوا میں کیوں لی گئی؟ ادھر ان کے پورے پلان تھے پراپرٹی کو ڈیولپ کرنے کے, اور یہ اس مقام پہ لی گئی. خیبر پختونخوا میں قانون سازی کی گئی اسی کانٹریکٹر کو oblige کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انگوٹھیاں مانگی گئیں اور جو 200 کنال زمین ادھر لی گئی بنی گالا کے اندر, یہ سارا اس گرینڈ سکیم کا حصہ تھا. اور اتنی بلیٹنٹ کرپشن کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی کہ آپ کسی کا اربوں روپیہ معاف کر رہے ہیں اور اس سے اربوں روپے کا فائدہ ساتھ ہی لے رہے ہیں. چلیں فرض کر لیں القادر کے کیس کو ایک دفعہ آپ سائڈ پہ کر دیں. آپ نے اگر کوئی ٹرسٹ بنایا ہوتا عیدی والوں کے ساتھ یا چھیپا والوں کے ساتھ, آپ کو کوئی نہ پوچھتا کہ جی عیدی کا ٹرسٹ بنا ہے, چھیپا کا ٹرسٹ بنا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جس شخص کے اربوں روپے معاف کیے اس سے اربوں روپے لیے, اور وہ جو اربوں روپے لیے اس بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے ایک ٹرسٹ کی شکل بنا کے آپ نے کہا جی یہ تو ٹرسٹ ہے, اور پھر اس کے علاوہ بھی چیزیں لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو میگا کرپشن سکینڈل ہے اس سے یہ بھاگ اس لیے رہے ہیں اور اس لیے پیش نہیں ہو رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کرپشن میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, یہ قصوروار ہیں. طلال صاحب اس میں مزید روشنی ڈالیں گے, مگر یہ بات ثابت کرنا ضروری تھی کہ کوئی اور ٹرسٹ ہو تو کوئی بات نہیں, آپ کی ساری باتیں مان لیں, بٹ اس شخص سے آپ نے وہ زمین لی ہے, پیسہ لیا ہے, انگوٹھیاں لی ہیں اور زمینیں لی ہیں اور فائدے لیے ہیں, کیش لیا ہے, لاہور کا گھر بنایا ہے, جس شخص سے آپ اربوں روپے کا اسے رعایت دی ہے اور کابینہ کے تھرو دی ہے. سپریم کورٹ اس پہ مہر لگا چکا, اب آپ کو جواب دینا ہوگا, اور اس کا خمیازہ جو ہے اگر یہ میرٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ ہوتا ہے تو بھگتنا پڑے گا, کیونکہ اتنی بڑی کرپشن تاریخ میں نہیں ہوئی جتنی بطور وزیر اعظم بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے پوری کابینہ کو اس میں ملوث کر کے اور کابینہ کو ہیڈ کرتے ہوئے بند لفافہ انہوں نے منظور کروایا. جی طلال صاحب. منسٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل بات کی ہے, چند چیزیں میں ایڈ کر دوں. ایک تو یاد دہانی کے لیے اس کیس کو ذرا ریفریش کرنے کے لیے, این سی اے برطانیہ نے 2018 میں تحقیقات شروع کی انڈکلیئرڈ ویلتھ پر, اور اس وقت حکومت پی ٹی آئی کی تھی, اور اسی وقت حکومت سے باضابطہ برطانیہ نے این سی اے نے رابطہ کر لیا. کیونکہ نیت خراب تھی تو اس کو کسی ادارے کو کابینہ کو بتانے کی بجائے اپنے کار خاص شہزاد اکبر کو بیک ڈور جس آدمی کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی اس رابطہ کروایا گیا. برطانیہ میں ہی اس کی ملاقاتوں کی فوٹیج جس میں بیگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں, اور جس ٹائکون کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی وہ اس فوٹیج میں موجود ہے, انہی دنوں میں وہ ملاقاتیں کرتا رہا. آخر 1.5 سال کے بعد 6 نومبر 2019 کو این سی اے اور پاکستان کی حکومت میں معاہدہ ہوتا ہے. 29 نومبر کو پہلی قسط سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ جو جرمانہ کیا گیا اس کے لیے وہ پہنچ جاتی ہے این سی اے سے, اور 3 دسمبر کو آخر کار
جب سب کچھ ہو جاتا ہے، پیسے آ جاتے ہیں، ڈیل ہو جاتی ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے، ایک بند لفافہ آ کے کابینہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ زمین اسی دوران 240 کنال پہلے گوگی اور زلفی کے نام، اور پھر ان دونوں کے ساتھ خود ٹرسٹ بنا کر میاں بیوی شامل ہوتے ہیں اور ان دونوں کو ٹرسٹ سے بھی فارغ کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایت ان کا اسلامی ٹچ دینا ان کی سیاست کا حصہ ہے۔ کردار آپ کا یزید جیسا ہے، لیکن لوگوں کو آپ دکھاتے ہیں حسین جیسا، نعوذ باللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک مدینہ کی ریاست ہے، حضرت عمر فاروق جیسا یہاں پر رویہ اور حکومت ہوگی، اور خود جہاں وہ ایک چادر لینے کے لیے بھی لوگوں کے سوال کے جواب دیتے ہیں، یا پورا توشہ خانہ آپ اور آپ کی بیوی مل کے کھا جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو بتاتے ہیں یہ مدینہ کی ریاست ہے۔ یہ اسلامی ٹچ دیا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے نعوذ باللہ کہ کوئی ڈاکہ 190 ملین، پاکستان کی سب سے بڑی ڈکیتی، یعنی کوئی ڈاکہ ڈالے اور اس میں سے چند ہزار روپے، چند لاکھ مسجد کو دے دے کہ میں نے تو مسجد بنائی تھی۔ کیا بات کرتے ہیں کہ چوری اور ڈاکے کے پیسے سے مسجد؟ یعنی آپ لوگوں کو صرف اپنی اس چوری کو چھپانے کے لیے، اور اس کے بعد یہ ڈیل کا تاثر کون دے رہا ہے؟ یہ خود دیتے ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ نتھیا گلی کے ریسٹ ہاؤس صاف ہوئے؟ حکومت میں کسی نے کہا؟ کس نے کہا ہے کہ جی بنی گالا شفٹ کرنے لگے؟ خود کہتے ہیں، خود ڈیل کا تاثر دیتے ہیں، کیونکہ یہ سامنا نہیں کر سکتے۔ منسٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ اگر آپ صاف ہیں تو سامنا کر لیں، اور ذرا کمپیریزن بھی کر لیں میاں نواز شریف اور نون لیگ کے کیسز کا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ثاقب نثار میرے خلاف گرج رکھتا ہے، مینجڈ ہے، اس سے لے کے نیچے احتساب عدالت تک کسی کیس میں شریف فیملی نے کبھی عدم اعتماد نہیں کیا کسی پہ، کبھی ایڈجرنمنٹس اور وکیل نہیں بدلے گئے، کبھی لیتو لال سے کام نہیں لیا، تاریخ کو فیصلہ کرنے دیا کہ انصاف کیا ہے اور نا انصافی کیا ہے۔ کتنے درجن ایڈجرنمنٹس اس کیس میں لی گئی، وکیل بدلے گئے آدھی درجن دفعہ، صرف اس لیے کہ یہ لمبا کیا جا سکے، کیونکہ اب گڈ ٹو سی یو جیسی آپ کو سہولت نہیں ہے۔ اور اب آپ جب بالکل کچھ نہیں ہے تو آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، ایک آدمی برطانیہ سے پاکستان آ گیا فیصلہ سننے کے لیے جس کا نام نواز شریف اور مریم نواز تھا، اور ایک بندہ جیل میں چند قدم دور، اس کا ضمیر اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جا کے عدالت میں قدم آگے جا کے اپنے کرتوتوں کا فیصلہ سن سکے۔ یہ ہے کمپیریزن۔ اور اس پہ یہ وہی این سی اے ہے، یہ وہی این سی اے جس پہ کہا کرتا تھا شہزاد اکبر کہ شریف فیملی اور شہباز شریف کے خلاف وہاں تحقیقات چل رہی ہیں۔ الحمدللہ اسی این سی اے نے اسی شہباز شریف کو اور شریف فیملی کو کلیئر کیا تھا، اور اسی این سی اے نے یہ 190 ملین پاؤنڈز واپس کیے پاکستان کے خزانے میں جمع کروانے کے لیے، لیکن افسوس کہ وہ رستے میں اس کی ڈکیتی کی گئی۔ تو یہ چند چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھیں۔ باقی فیصلہ آج ہو یا کل، فیصلہ 2+2 ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یہ کوئی بھی سنے گا یہ اس میں سزا سے نہیں بچ سکتا۔ کتنے دن یہ اپنی جیل سے عدالت تک نہیں آئیں گے؟ تو یہ فیصلہ، ہاں اگر ایسا کوئی فیصلہ ان کے حق میں آ جائے، یعنی اس اتنی بڑی ڈکیتی کوئی چھوڑ دے، تو پھر یہ جو تاثر دے رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن حکومت میں اور ریاست کا یہ فیصلہ ہے کہ 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو، پاکستان کی سب سے بڑی ڈکیتی، یہ کسی کی ذات کا معاملہ نہیں، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، اس پہ کسی قسم کی معافی یا این آر او کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سر یہ بتائیں، جی ویس کہنی صاحب، سر یہ بتائیں کہ ایک تاثر آ رہا ہے اور پی والے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی جج صاحب نے نہیں ہونے دیا، یہ فیصلہ نہیں سنانے دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اڈیالہ میں خان موجود تھے تو ان کو وہاں پہ لایا کیوں نہیں گیا، پہلی بات۔ اور دوسری یہ بتائیں کہ مذاکرات کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں، فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں تیسرے دور کے حوالے؟ دیکھیں ویسا دیکھیے، پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے، ملزمان تمام کا وہاں ہونا اچھی بات ہوتی ہے کہ ملزمان کے سامنے، چلے خان صاحب تو وہاں تھے نہیں گئے،
تو بشرا بی بی کو کیا پرابلم تھی وہاں جاتے ہوئے؟ وہ کیوں نہیں گئیں فیصلہ سننے کے لیے؟ ان کو تو جانا چاہیے تھا نا. اور وہاں پہ اپنی بے گناہی پہ بات کرتے ہیں اگر وہ بلیو کرتے ہیں اس چیز کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاخیری حربہ استعمال کیا گیا. اور دیکھیے لیگلی میرے بھی بہت سارے سینئر لائر سے بات ہو رہی تھی, یہ جج کی ثوابدید ہے کہ وہ موجودگی میں سنائے یا غیر موجودگی میں سنائے, مگر جج صاحب نے ایک مہلت دی ہے. اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ قانون کے مطابق اور مہلت مل سکتی ہے. وہی بات ہے طلال صاحب والی, بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, بات تو اتنی سی ہے. تو باقی جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہ کبھی بھی پی ٹی آئی, کیونکہ یہ اب ڈویژن ہو گئی ہے, 8-10 حصوں میں یہ بٹ چکے ہیں, ایک کی بات دوسرے سے نہیں ملتی. علیمہ خان گوہر سے اگری نہیں کرتی, گوہر مروت سے اگری نہیں کرتا, مروت علی محمد خان سے اگری نہیں کرتا, تو آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. قوم کو تقسیم کیا تھا, قوم میں نفرت کے بیج بوئے تھے, اب وہی فصل یہ کاٹ رہے ہیں. تو ان کا وتیرہ ہے جھوٹ اور منافقت اور فریب کی سیاست. تو اب یہ میگا کرپشن سکینڈل سامنے آیا نا, تو اس کا اب آ کے ڈیفینڈ کریں اپنے آپ کو. جی نہیں دیکھیے وہ یہ تو اب ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا نا, دونوں میں لیگلی فرق ہے. ایز اے لائر میں آپ کو بتا سکتا ہوں, طلال صاحب بھی لائر ہیں, کہ یہ ٹرائل کے دوران وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں حکم نامہ طلبی کے تحت. یہ تو فیصلہ سنانا تھا, سنایا جا سکتا تھا, مگر اگر مہلت دی گئی ہے تو آبویسلی اس کے لیے کوئی حکم نامہ طلبی یا بہت کوئی مینڈیٹری پریزنس کی ضرورت نہیں ہے, وہ فیصلہ غیر موجودگی میں بھی سنایا جا سکتا ہے. یہ بتائیے گا کہ جو توشہ خانہ کا فیصلہ ہے تب عمران خان زمان پارک پر قانون بیٹھے تھے تو فیصلہ سنا دیا گیا تھا, آج کیوں نہ سنایا گیا, اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ سیکنڈلی فرق ہوگی جو آپ فرنٹ مین کہتے ہیں عمران خان کی اور بشرا بی بی کی, اس کو ابھی تک آپ پکڑا کیوں نہیں؟ دیکھیے یہ ثوابدید ہے جج کی کہ وہ فیصلہ موجودگی میں سناتے ہیں, غیر موجودگی میں سناتے ہیں, کب سناتے ہیں, کیسے سناتے ہیں, اس پہ کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا. مگر میرا خیال ہے ایک جو مہلت دی گئی ہے اس کے بعد مزید قانون میں گنجائش نہیں ہوتی مہلت. یہ خالص کچھ لوگ مغرور ہیں اس کیس میں. جی انہوں نے بھی بات کی فرق ہوگی. دیکھیے فرق ہوگی, بہت سارے کیسز میں مطلوب ہیں مگر وہ شریک ملزم ہیں. مین اس کے سرگنا بانی چیئرمین پی ٹی آئی تھے. ہاں بالکل انٹیریئر منسٹری کوشش کرے گی ان کو بھی واپس لانے کے حوالے سے پہلے کئی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. میں آج بھی کہوں گا کہ وہ شامل تفتیش ہو جائیں. وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات اور سینیٹر طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آج سنایا جانا تھا, آج ملزمان عدالت میں پیش نہیں ہوئے. اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہماری ویب سائٹ fournews.com. دیکھتے رہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.